अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी मालियाती कमीशन का मामला सूबों और वफाक के दरमियान मुतनाज़ा बन गया है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुरम दस्तगीर ने आज पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अदालत से दरख्वास्त की है कि कौमी मालियाती कमीशन को कल अदम करार दिया जाए, क्योंकि उनका दलील ये है कि कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील जो है वो गैर आइनी तरीके से की गई है। वजीर ख़जाना को शामिल नहीं किया गया, वजीर ख़जाना है नहीं इसमें, और उनकी जगह पर मुशीर ख़जाना को शामिल किया गया है। तो वजीर ख़जाना जब तक नहीं है तब तक कौमी मालियाती कमीशन का कोरम भी पूरा नहीं है, और ये गैर आइनी तश्कील है। वजीर ख़जाना की जगह पर मुशीर ख़जाना प्रिजाइड नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इसमें दलाइल दिए गए हैं। कुर्बान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान बलोच साहब एनएफसी को अच्छे तरीके से समझते हैं, कवर करते रहे हैं 20-25 सालों से। कुर्बान साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। कुर्बान साहब, पहले तो हमारे व्यूअर्स को और हमें भी, मुझे भी कम अज कम ये समझाएं कि तनाज़ा है क्या, और इस वक्त एनएफसी का स्टेटस क्या है, सूबों को कितना हिस्सा मिल रहा है, वफाक को कितना हिस्सा मिल रहा है, किस कमीशन के तहत मिल रहा है, किस फार्मूले के तहत मिल रहा है। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड हमें बताएं, तो उसके बाद हम नून लीग की पिटीशन पे आते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। शाकिर साहब, अभी सूरत हाल ये है कि मुल्क में अब वफाक और सूबों के दरमियान जो माली वसाइल हैं उनकी तकसीम के लिए अभी जो इस वक्त एवार्ड नाफिज है वो 7वां एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन एवार्ड नाफिज है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 में नाफिज हुआ था। हर एवार्ड का आइन के मुताबिक 5 साल का टेन्योर होता है। 5 साल के बाद फिर कमीशन के थ्रू एक नया एवार्ड दिया जाता है। 2015 में इस 7वें एवार्ड का जो टाइम था वो खत्म हुआ, तो नया कमीशन बनाया गया। वो 8वें एवार्ड के लिए था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौरे हुकूमत में वो कमीशन भी एवार्ड देने में नाकाम रहा। उस वक्त इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर अब ये 10वीं कमीशन है, इसका क़याम अमल में लाया गया, और ये इसके लिए अब वो भी 8वीं जो एवार्ड है इस पे डिस्कस करेंगे। अब जो बात आप पूछ रहे हैं वो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि 10वीं एनएफसी एवार्ड के तहत सूबों के वसाइल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गए थे। अब इस वक्त सूबों को जो शेयर मिल रहा है वो 57.5% मिल रहा है, और 42.5% वफाक का मिलता है। आप ऐसे समझिए कि आसान उसमें फार्म में जबान में कि अगर 100 रुपया है तो 57.5 रुपीज सूबों को चले जाते हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो वफाक को बचते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एनएफसी के चेयरमैन बने थे, तो उसने एक 2-4 मजीद नए TORs कमीशन के उसमें एजेंडा में शामिल कराए थे। उसका मकसद ये था कि जो काबिल तकसीम पूल है उसमें से कुछ वफाक का शेयर बढ़ाया जाए, या कुछ हिस्सा अलग करके उसके लिए मुख्तस किया जाए जो वफाक के कंट्रोल में आए। बाकी अगर कोई पैसे बचते हैं तो उसको जो तकसीम किया जाए मौजूदा जो फार्मूले के तहत। उस वक्त इसाक डार ने जो तजवीज दी थी वो ये थी कि क्योंकि उस वक्त ये 2015 की बात है, 16 की बात है, उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही थी, सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स थे, और उस वक्त फाटा को KPK में जिम किया जा रहा था। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर को एक अलग से स्टेटस दे दिया गया था। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने जो प्रपोजल दिया था वो ये था कि 3% काबिल तकसीम पूल से 3% सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्चे के लिए दिए जाए, और 4% फाटा, AJK, गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की के लिए ये दिया जाए। मना इसका मतलब है कि 100 रुपए में से 7 रुपए आप अलग करके रखें, बाकी जो पैसे बचते हैं वो हम तकसीम कर लेते हैं। ये चीज सूबों ने तस्लीम नहीं की थी, जिसकी वजह से वो एवार्ड नहीं आ सका था। अब ये PTI की हुकूमत ने 10वीं कमीशन है उसका क़याम अमल में सदर ने उसका नोटिफाई किया था। अब लगता है कि वो भी उस पर सूबों ने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं,
اور وہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے, میں قانونی آئین ماہر تو نہیں ہوں, لیکن میں نے جو اس کی کمپوزیشن میں NFC کی دیکھتا آیا ہوں تو اس کے مطابق یہ آئین کے مطابق نہیں. اچھا, نون لیگ کی جو پٹیشن ہے آج جو خرم دستگیر نے دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, چیلنج کیا ہے, تو خبر آپ نے بھی پڑھی ہے, اس میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں, جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, ان پر کیا آپ کی رائے ہے؟ شاہ صاحب میرے خیال میں وہ جینن نکات ہیں کہ جب یہ صدر نے نوٹیفائی کیا تھا کمیشن, تو ہم لوگوں نے جو دوست فائنانس کرتے آئے ہیں, میں نے بھی اس پہ پروگرام کیا, باقی بھی دوستوں نے جو اس پہ خبریں بنائی اور جو خبریں نشر کی, ہم نے دیکھا کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ آئین کے مطابق وفاقی فائنانس سیکرٹری منسٹر وہ NFC کا چیئرمین ہوتا ہے, باقی صوبوں کے 4 فائنانس منسٹر اور 4 نجی ممبران, پرائیویٹ ممبران اس کے ممبرس ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ اس کی کمپوزیشن 9 ممبران کی ہوتی ہے, لیکن موجودہ جو کمیشن ہے وہ 11 ممبران پر مشتمل ہے. صدر نے جو آرڈر جاری کیا یا نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس میں جو اضافی ممبرز جو غیر آئینی طور پر شامل کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ویسے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ, سیکرٹری خزانہ اور 4 صوبوں کے صوبائی وزیر خزانہ اور پرائیویٹ ممبرز, ایک صوبے سے ایک ممبر ہوتا ہے, تو یہ تو یہ میں نے بھی کور کیا ہے کچھ عرصہ آپ کے ساتھ, آپ کی زیر نگرانی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ نئے جو انہوں نے شامل کیے ہیں ممبر 11 کیسے کر دیے ہیں, کس کس کو اضافی طور پر غیر قانونی طور پر شامل کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو فائنانس ایڈوائزر ہے PM کا, اس کو ایز اے ممبر شامل کیا گیا ہے, اور دوسرا سیکرٹری فائنانس, فیڈرل سیکرٹری فائنانس کو ایز اے ایکسپرٹ شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کے جو ممبران کی جو تعداد ہے وہ 11 ہو جاتی ہے. اور صدر کے اس نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کے فائنانس ایڈوائزر ہیں, مشیر خزانہ, وہ اس کمیشن کو چیئر کر سکیں. حالانکہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. ہاں ایک روایت ضرور ہے, کیونکہ مشرف کے دور حکومت میں جب سلمان شاہ ایڈوائزر بنا تھا, جب شوکت عزیز PM تھا, تو اس نے اس وقت NFC کے کچھ اجلاس چیئر کیے تھے, کیونکہ مشرف کا دور حکومت تھا, صدر تھا, اور شوکت عزیز اس کو PM تھے. تو یہ ایک روایت ضرور ہے, لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ نے اس پہ اعتراض کیے ہیں, اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, خاص کر کے KPK سے ANP نے اس پہ اعتراض کیے ہیں, اور آپ آج مسلم لیگ نون کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سندھ نے بھی اعتراضات کیے ہیں, ANP نے بھی KPK سے اعتراضات کیے ہیں, نون لیگ نے پھر پٹیشن دائر کر دی ہے, تو یہ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو جو کمیشن تشکیل ہوا ہے 10واں, اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عدالت میں بھی معاملہ چلا گیا, سندھ بھی احتجاج کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, KPK کی جو جماعتیں ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں. فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ اب شاکر صاحب, فیوچر یہاں اس ملک میں جو سیاسی جو معاملات ہیں وہ اس پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے, آپ کو سینٹ چیئرمین کے الیکشن بہت اچھی طرح یاد ہے, وہاں اپوزیشن کی میجارٹی تھی, اس کے باوجود وہ اس کو اعتماد کا ووٹ مل گیا. کیونکہ اگر بازو مروڑ کے کام لیا جائے تو یہاں سب کچھ ممکن ہے, اور یہ بھی ایسا اگر ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے بہت سارے محاذ ایٹ ٹائم کھولے. اس میں 18ویں آئینی ترمیم پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ جو NFC جو اس کے قیام کا نوٹیفکیشن ہے اس پہ آج آپ نے سننا ہوگا کہ وفاقی کابینہ نے ارسا میں 3 جو ممبران تھے اس کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے. تو وفاقی حکومت بہت سارے محاذ کھول کے اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کا موٹو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ NFC کے ایوان میں سے کچھ شیئر وفاق کا بڑھایا جائے, اور اس میں اب جو UR جاری شامل کیے گئے ہیں اس میں جو قرضہ جات ہیں اس کی واپسی کے بھی صوبوں کے جو شیئر ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. جو قومی ادارے خسارے میں چل رہے ہیں, ان کے خسارے کو فیس کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے اس میں سے بھی صوبوں سے شیئر لینا ہے,
اور تو صرف یہ اور اس کے ساتھ سیکیورٹی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے 3% ہے، کے پی اس میں فاٹا اے جے کے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے یہ لینا ہے. اگر یہ سارے نکات کیو آر میں جو شامل کیے گئے ہیں، اگر اس میں سے ایک فیصد بھی ان کے لیے رکھا جائے تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ 15 سے 20% تو یہ ان کے لیے چلا جائے گا، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس میں سے وفاق اور صوبوں کی شیئرنگ ہو سکے گی، جو ممکن نہیں لگتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ بازو مروڑ کے تو یہاں کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے. اچھا قربان صاحب، یہ پہلی دفعہ کوئی غیر آئینی اقدام حکومت کا نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی الیکشن کمیشن کے ممبران کی 2 ممبران کی تقرری کا معاملہ تھا. انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا غیر آئینی طور پر. اپوزیشن نے اعتراض کر دیا، پھر چیف الیکشن کمشنر نے اعتراض کر دیا کہ میں حلف نہیں لوں گا 2 ممبران سے، غیر آئینی تقرری ہے. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کام نظر آ رہا ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ این ایف سی کمیشن اس طرح کا تشکیل دینا، یہ وہی سوچ کار فرمائے اس کے پیچھے جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، صوبوں سے اختیار چھین کر واپس وفاق کو دینا چاہ رہی ہے، این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کٹ کر کے پھر وفاق کو واپس دینا چاہ رہی ہے. تو یہ وہی سوچ ہے اس کے پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں شاکر 18ویں ترمیم مجھے پتہ نہیں کیوں میں بھی وفاقی حکومت سوچی ہوگی، اور لیکن 18ویں ترمیم میں آئینی ترمیم کر کے وفاقی حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، مجھے ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ این ایف سی کا ہے، وہ جو صوبوں کو زیادہ شیئر جا رہا ہے اس میں سے اس کو شیئر واپس لینا ہے. کچھ وہ قرضہ جات کی واپسی کے مد میں، کچھ سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کے نام پہ، کچھ جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کی جو اخراجات ہیں وہ پورا کرنے کے نام پر. تو یہ ضرور کوشش ہے، اور یہ بھی جو میرے خیال میں اس پہ اگر بارگیننگ وفاقی حکومت کوشش یہ کرے گی کہ وہ بارگیننگ کرے صوبوں سے کہ وہ صوبے کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ اس پہ وہ اس سے وتھڈرا ہوں، اس کے بعد اس کی کمپوزیشن چینج کی جائے، یہ پاسبل ہے. لیکن صرف بات یہ نہیں ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی حکومت کے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو چیلنج کریں. چلیں، بہت شکریہ. آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان میں جو اب نجی ممبر ہے این ایف سی میں، وہ جاوید جبار صاحب، جی اصل بھوتانی حکومت کا اتحادی ہے قومی اسمبلی میں. اس نے اعتراض کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا بلوچستان میں سارے ایکسپرٹ مر گئے ہیں کہ کسی اور صوبے سے کوئی ایز اے نجی ایکسپرٹ اس کو میں شامل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا اپنا گھر ہے وہ اس میں بھی اس حوالے سے کوئی کافی تحفظات موجود ہیں. چلیں، بہت شکریہ قربان صاحب. ویورز، قربان صاحب کی باتیں آپ نے سنی. پروگرام ہمارا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.